100 करोड़ का फ्रॉड जो है ये कैसे हुआ? फ्रॉड होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। पाकिस्तानी शख्स जो कि शेख अजहर अली है, उसके कहने पे अपनी रकम को पाकिस्तान की कंपनी ज़ेलकॉन इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट कर देता है। उस शेख अजहर अली ने इनके ट्रस्ट को मिसयूज करते हुए, इनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इनके साथ फ्रॉड कर दिया। शेख अजहर अली ने इनके जाली अकाउंट्स खोले, जाली दस्तखत किए। इस फ्रॉड को यकीनी बनाने के लिए बैंक अल्फला के मुलाजमीन को साथ मुलविस किया। सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है बैंक जैसे इदारे में जाली अकाउंट खुल जाए? अकाउंट खुल जाना जाली, ये समझ में नहीं आता। अमला मुलविस है, अमले को मुलविस किए बगैर जाली अकाउंट खोलना नामुमकिन है पाकिस्तान में। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि इन 2 सालों में वो शख्स जिसके झूठे दस्तखत किए गए हैं, अली रज़ा अल्ताफ़, वो पाकिस्तान मौजूद ही नहीं था। ये किसी एक शख्स का नुकसान नहीं है, पूरी बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान है। बैंक में कैसे मुमकिन है कि इस लेवल का मेगा फ्रॉड हो जाए? आपके प्लेटफॉर्म से मेरी अपील है 3 लोगों के साथ, गवर्नर स्टेट बैंक के साथ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से। प्रो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस किस बैंक में किस किस किस्म के जाली अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए रिस्क है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, जाली अकाउंट्स के ज़रिए 100 करोड़ का जो फ्रॉड है वो हुआ है। मेरे साथ जो इस केस के लॉयर हैं मलिक फरहान साहब, वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 100 करोड़ का फ्रॉड जो है ये कैसे हुआ और पीछे की कहानी क्या है, किसके साथ फ्रॉड हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और इस केस का स्टेटस है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरहान साहब, बताइएगा कि ये 100 करोड़ का फ्रॉड छोटी अमाउंट नहीं है। 1 करोड़, 2, 50, 100 करोड़ का फ्रॉड, किसके साथ ये फ्रॉड हुआ है और क्यों हुआ है और कब हुआ है? ये फ्रॉड जो है हमेशा सुनने वाले के लिए छोटी अमाउंट हो सकती है, जिसके साथ हुआ हो उसकी तो जमा पूंजी होती है। तो फ्रॉड होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। अमाउंट मैटर नहीं करती, फ्रॉड मैटर करता है। इस केस में रकम बेशक बड़ी है, लेकिन रकम बड़ी होने के साथ साथ उसका लॉस इमोशनल और ट्रस्ट लेवल वो उससे भी बड़ा है। फ्रॉड की इब्तदा होती है ट्रस्ट एतमाद से, एक ऐसे पाकिस्तानी के ट्रस्ट से जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसका ट्रस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी में है, जो कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को वो चाहता है, जो कि पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, जो कि चाहता है कि पाकिस्तान की जो कौम है इसकी अपलिफ्ट हो, पाकिस्तान तरक्की करे। और इन ख्वाहिशात के पेश नज़र वो अपनी रकम को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। और वो शख्स है अली रज़ा अल्ताफ़, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। उसका पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में उसके बिज़नेस हैं, डिफरेंट उसके बिज़नेस वेंचर्स हैं। और वो एक पाकिस्तानी शख्स जो कि शेख अजहर अली है, उसके कहने पे अपनी रकम को पाकिस्तान की कंपनी ज़ेलकॉन इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट कर देता है। अब चूँकि इसकी शुरुआत ही ट्रस्ट पे होती है, तो हमेशा हर नुकसान, हर फ्रॉड की इब्तिदा हमेशा आपको ट्रस्ट मिलेगा। इसमें भी ऐसे ही हुआ कि उस शेख अजहर अली ने इनके ट्रस्ट को मिसयूज़ करते हुए, इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनके साथ फ्रॉड कर दिया। अब फ्रॉड कैसे किया कि ये शख्स चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, ये बाहर होते हैं, तो इनकी एब्सेंस में शेख अजहर अली ने इनके जाली अकाउंट्स खोले, कंपनी अकाउंट खोले, जाली दस्तखत किए। शेख अजहर अली ने जाली दस्तावेज़ात तैयार किए, उस पर सिग्नेचर फेक थे, डॉक्यूमेंट फेक थे, कोई पैरामीटर अडॉप्ट नहीं किए गए, क्योंकि शेख अजहर ने इस फ्रॉड को यकीनी बनाने के लिए बैंक अल्फला के मुलाजमीन को साथ मुलविस किया और बैंक अल्फला में 3 जाली अकाउंट्स खोले। अब 2 अकाउंट्स खुले हैं साहिवाल में और 1 अकाउंट खुला है लाहौर में। सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि बैंक जैसे इदारे में जाली अकाउंट खुल जाए? क्योंकि फ्रॉड तो समझ में आता है कि आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, जाली चेक पे साइन जाली हो गए, ये समझ में आता है कि डिपॉजिट करने गए जाली स्लिप दे दी, लेकिन अकाउंट खुल जाना जाली, ये समझ में नहीं आता। अमला मुलविस है, बिल्कुल मुलविस है। अमले को मुलविस किए बगैर जाली अकाउंट खोलना नामुमकिन है पाकिस्तान में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि रेगुलेटर है तमाम बैंक्स का, उसके बड़े सख्त जो हैं रेगुलेशंस हैं, उसकी कोडालिटीज़ हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। और उसमें उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप जिसका अकाउंट खोल रहे हैं वो शख्स आपके बैंक में मौजूद होना चाहिए। वो बैंक में आएगा, वो बैंक में आके बैंक अफसरान के सामने बैठ के अपने दस्तखत करेगा, बैंक अफसर उसको वेरीफाई करेगा और उसको मैच करेगा उसके CNIC के सिग्नेचर्स के साथ। और तमाम जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है कि जो शख्स सामने बैठा है क्या ये वही शख्स है
جو کہ ڈاکومنٹ میں شو ہوتا ہے، کوئی اور شخص تو آ کر نہیں بیٹھ گیا. لیکن اس کیس میں چونکہ بینک الفلاح کے ملازمین شامل تھے، کوئی فارمیلٹی نہیں کی گئی، تمام ڈاکومنٹس فیک تھے، تمام سگنیچرز فیک تھے. سب سے بڑی جو ہے لرزہ خیز بات وہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس کھلے ہیں 2018 اور 2019 کے اندر. اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان 2 سالوں میں وہ شخص جس کے جھوٹے دستخط کیے گئے ہیں، علی رضا الطاف، وہ پاکستان موجود ہی نہیں تھا. وہ شخص 2017 سے 2022 تک پاکستان تھا ہی نہیں. تو اس کی غیر موجودگی میں جب ایک بندہ پاکستان میں ہو ہی نہ، تو 2018 اور 2019 میں اکاؤنٹس کیسے کھل گئے؟ وہ ایسے کھل گئے کہ بینک الفلاح کے ملازمین شامل تھے، ان کے مینیجریل لیول کا سٹاف جو تھا، ریجنل ہیڈ کی آشرواد پیچھے، ان کی خاموشی، ان کی کنسنٹ، ان کا پیچھے سے سپورٹ، ان کا اپروول، واٹ ایور اٹ واز. لیکن ریجنل ہیڈ کی انوالومنٹ کے بغیر پاسبل نہیں تھا یہ. تو یہ اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے. ابھی اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ جو ہیں ان کا جو کیس ہیں دیکھ رہے ہیں جو زلکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا، تو ابھی کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے؟ جی، جیسے ہی فراڈ کا علم ہوا تو ہم نے ایف آئی اے میں کمپلینٹ فائل کی. ایف آئی اے نے اس پہ انکوائری کی. انکوائری کے لیے جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اعلیٰ افسران پر مشتمل وہ ٹیم تشکیل دی گئی، جس ٹیم نے تمام ڈاکومنٹس کو، تمام ریکارڈ کو خود ویریفائی کیا. فورینزک رپورٹ کروائی گئی جس میں ثابت ہوا کہ تمام دستخط جعلی ہیں، تمام دستاویزات جعلی ہیں، یہ تمام اکاؤنٹ جعلی ہیں، اور وہ شخص جس کا اکاؤنٹ کھولا گیا تھا وہ یہاں موجود ہی نہیں تھا. اور اس انکوائری میں یہ ثابت پایا گیا کہ بینک الفلاح کے ملازمین اس میں باقاعدہ ملوث اور شامل ہیں. اور اس کے بعد ان بینک الفلاح کے ملازمین کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج دے دیا گیا، جس میں کہ وہ دوسرا پارٹنر، دوسرا ڈائریکٹر شیخ اظہر علی بھی شامل تھا. تو ان سب کے خلاف پرچے کا اندراج کر دیا گیا. یہ پرچہ درج ہوا 19/11/2023 کو. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پرچے کے اندراج سے لے کے آج تک ابھی تک تفتیش کا آغاز ہی نہیں کیا گیا. ابھی تک کسی ایک شخص کی گرفتاری نہیں کی گئی. کیا جو دوسری پارٹی ہے وہ اثر و رسوخ رکھتی ہے سیاسی، اور دوسرا بھی تاکہ نہ بینک جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، اپنے لوگوں کے خلاف جو انکوائری بھی نہیں کروا رہا، اور جو شیخ اظہر علی ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں دبئی؟ بالکل، اس میں جو تمام ملزمان ہیں وہ اثر و رسوخ والے ہیں. اس میں وہ اپنا اثر و رسوخ ڈے 1 سے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ڈے 1 پہ کوشش کی اس انکوائری کو جو لنگر آن کرنے کی، ڈیلے کرنے کی، مینیپولیٹ کرنے کی، لیکن وہ چونکہ اعلیٰ افسران شامل ہو گئے تو اس لیے وہ مینیج نہ ہو سکا. اب چونکہ انویسٹیگیشن کا آغاز ہے تو بینک جیسا ادارہ موجود ہے. اب بینک اپنے ملازمین کو بچانے کے لیے آج تک بینک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران نے یہ ثابت کر دیا، یہ کہہ دیا کہ یہ بینک الفلاح کے ملازمین شامل ہیں اس فراڈ میں، اور پرچے کا اندراج کر دیا، آج تک یہ گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بینک اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، تمام ملزمان اپنا اثر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ گرفتاریوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن کی ٹرانسپیرنٹ تفتیش نہ ہو سکے. اور بڑا ایک المیہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بینک اپنی غلطی کو تسلیم کرے، کیونکہ بینک ایک پبلک ادارہ ہے، وہ کسٹوڈین ہے ہماری رقم کا، وہ محافظ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری رقم کو محفوظ کرنا یقینی بنائے. آپ کی رقم، میری رقم، جتنے لوگ جن کے اکاؤنٹس بینک میں کھلے ہیں، وہ بینک ان سب کو جواب دہ ہے کہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بینک نے آج تک کیا کارروائی کی؟ بینک نے کوئی کارروائی نہیں کی اپنے ملازمین کے خلاف. الٹا بینک نے اس مظلوم شخص کو جس کا اربوں کا فراڈ ہو چکا ہے، بینک الٹا اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں. اب چونکہ ہم نے ہائی لائٹ کیا، ہم نے اس کی لیگل پروسیڈنگ کا آغاز کیا، ہم اب ڈفرینٹ قسم کی لٹیگیشن جو ہیں ہم پروسیڈنگز انیشیٹ کر رہے ہیں، تو بینک بجائے اس کے کہ جو اصل ملزمان ہیں جو کہ ثابت شدہ ہیں، بینک ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے بینک ہمیں تھریٹ کرتا ہے، اور بینک ہمیں ہر جانے کے نوٹس بھیجتا ہے، اور بینک یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح ڈر کے دب کے بیٹھ جائیں، اس کیس کی پیروائی نہ کریں، تاکہ جو فراڈ کا سلسلہ بینک ملازمین نے شروع کر رکھا ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے، اور باقی اس شخص کے علاوہ تمام عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو، اور یہ سلسلہ کبھی رکے نہ. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا، ہر فورم پہ ہم جا رہے ہیں. اور ابھی جو ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پراپر تفتیش کا آغاز نہیں کیا گیا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے
اس کا ٹرسٹ جو ہے پاکستانی بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ جو ہے وہ تمام کا ٹرسٹ جو ہے پاکستانی سسٹم پہ رہتا ہی نہیں ہے. جب آپ انویسٹمنٹ کسی کو انوائٹ کریں گے باہر کے ملک سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے تو آپ کس کو انوائٹ کریں گے, کس گراؤنڈ پہ انوائٹ کریں گے؟ آپ کا یہاں پہ نظام انصاف جو ہے وہ دربدر ہو رہا ہے. آپ کا بینکنگ سسٹم جس پہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس لیول کا فراڈ ہو جائے گا, آپ کا بینکنگ سسٹم کمپرومائزڈ ہے, آپ کا ہر سسٹم یہاں کمپرومائزڈ ہے. تو اس سچویشن میں یہاں بزنس کیسے فلرش ہوگا؟ تو یہ کسی ایک شخص کا نقصان نہیں ہے, پوری بزنس کمیونٹی کا نقصان ہے. اور بینک کسی ایک شخص کو جواب دہ نہیں ہے, بینک پوری 24 کروڑ عوام کو جواب دہ ہے کہ بینک میں کیسے ممکن ہے کہ اس لیول کا میگا فراڈ ہو جائے. اور بینک والے جو ہیں وہ کوئی ایکٹیویٹی بھی نہ کریں, کوئی انکوائری انیشیٹ نہ کریں اپنے ملازمین کے خلاف, اور آج تک الٹا اپنے ملازمین کو وہ کور کریں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. ناظرین, آپ نے ملک فرحان صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, ان کی زبانی ساری کہانی سنی کہ کس طرح یہ فراڈ کیا گیا, کن پاکستانیوں کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ داؤ پہ ہیں, جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس سے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو کون جوابدہ ہے؟ بینک جو ہے اس حوالے سے کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں کر رہا. اپنے ملازمین جو ہیں ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ بھی نہیں کی گئی, الٹا جو وکیل صاحب ہیں ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں, آپ اس کیس سے دور ہٹ جائیں, نہیں تو آپ کے خلاف جو ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ نے بینک میں پیسہ جمع کروایا ہے تو آپ کا کیا پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے, کیا بینک آپ کی جو رقم ہے اس کا کسٹوڈین ہے یا نہیں ہے, کیا معاملات ہوں گے. اس کیس کے حوالے سے ایف آئی اے میں جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ کروا دی گئی ہے. یہ ایف آئی آر اپنی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے درج ہو چکی ہے. ایف آئی اے میں جی آئی ٹی بنی, جی آئی ٹی نے بھی بتا دیا کہ بینک کے لوگ ملوث ہیں, اور دوسرے جو پارٹنر ہیں شیخ اظہر علی, عاطف خان جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی, کوئی جو ملزم ہے اس کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ حکام بالا تک پہنچے اور اس چیز کا نوٹس لیا جائے. آپ مجھے بتائیں اپیل کن سے کرنا چاہیں گے؟ آرمی چیف ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ہیں, اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان ہے, کن سے اپیل کرنا چاہیں گے اور کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر ہم اس کو دبائیں گے, اپنی آواز جو ہے آگے تک نہیں لے کے جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی, عوام کے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی, کسی کے ساتھ بھی یہ فراڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کسی کے بھی جعلی اکاؤنٹ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. آپ کے پلیٹ فارم سے میری اپیل ہے 3 لوگوں کے ساتھ, گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ, پرائم منسٹر پاکستان سے اور آرمی چیف سے, کہ یہ تینوں کلیبریشن کے ساتھ یہ پراپر آڈٹ کریں, پراپر انویسٹیگیشن کریں کہ بینک الفلا تو ایکسپوز ہو گیا ہے, بینک الفلا کا تو اسپیشلی, لیکن تمام بینکس کا اکراس دا بورڈ یہ پورا آڈٹ اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس کس بینک میں کس کس قسم کے جعلی اکاؤنٹس ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے رسک ہے. کیونکہ اس طرح کوئی بھی شخص, کوئی بھی بیرونی ملک سے کوئی بھی شر پسند عناصر جو ہیں, کوئی ایجنٹ ہو سکتے ہیں, خفیہ ایجنٹ ہو سکتے ہیں, کوئی دہشت گرد ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں جعلی اکاؤنٹس بنا کے کئی قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو ان سب سے گزارش یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ انویسٹیگیشن کی جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ کون کون سے اکاؤنٹس جعلی کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں, ان تمام کا سدباب کیا جائے, اور جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ان کے ساتھ کمپنسیٹ کیا جائے, ایموشنلی, فائنینشیلی اور مورلی ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, اور تاکہ پوری اوورسیز کمیونٹی کا اور بزنس کمیونٹی کا جو ٹرسٹ ہے وہ ری بلڈ ہو. ناظرین, آپ نے ساری گفتگو بھی سن لی, اس کے علاوہ جو اپیل تھی وہ بھی آپ نے سن لی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے چینل 9. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.